बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। सदारती रेफरेंडम की भी तैयारियां शुरू होगी, बड़ा अहम मामला है। लेकिन तहरीके इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज, 13 नए नगमे तराने तैयार। तहरीके इंसाफ पूरी भरपूर ताकत से इलेक्शन में उतरेगी। आखिरी गेंद तक मुकाबला होगा। खान के इन स्विंगिंग यॉर्कर और निगरान नाजायज वजीर इत्तलात अपनी विकेट तोड़वा बैठा। तोशाखाना केस में अहम समात भी आज और कागजात नामजदगी में सिर्फ 4 दिन रह गए। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के कागजात का मामला बड़ा अहम। और निगरान हुकूमत ने जो 9 मई की तहकीकात की नई कमेटियां बनाई, उस पर भी एक नई वारदात, वो तफसील से बताता हूं आपको। उमर डार की गुमशुदगी आज 9वां दिन है। एक बेगुनाह शख्स खान का साथ देने की सजा पा रहा है। स्कर्दू में इस वक्त शटर डाउन हड़ताल, बलोचिस्तान में धरना 79 दिन से, और इस्लामाबाद में धरना, और अब दयामिर बाशा डैम पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट का मामला। इस्लामाबाद में एक बड़ा फितना फसाद कराने की कोशिश, और जेल से इमरान खान के आर्टिकल ने एक ऐसी आग लगाई जो बुझ नहीं रही किसी के सीने में। उसकी तपिश, उसकी हिद्दत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसकी वजह क्या है? कुछ ऐसी मालूमात जो शायद आपके पास ना हो। अभी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए कितनी वारदातें हो चुकी हैं, वो मैं तफसील से आपके सामने रखता हूं। असल मामला क्या है, क्यों ये खान को बाहर आने नहीं दे रहे? सिर्फ एक मेन वजह है, सिर्फ एक, वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। अगले हफ्ते नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन के साथ बल्कि तमाम लोगों की नाअहली खत्म हो जाएगी। ये आपको पेशगी बता रहा हूँ, और मेरे ख्याल में अवाम जानती भी है ये बात। ये कोई ऐसा राज भी नहीं रहा। सारी बातों पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले, इस वक्त मुल्क में एक नई वारदात कराने का जो मंसूबा सदारती निज़ाम से जुड़ा हुआ है, जिसमें सदर आरिफ अलवी को पहले लगाया जाए या फिर चेयरमैन सेनेट को सदर बनाया जाए। मुआशी इमरजेंसी का मंसूबा, और उसमें माजी को देखना बड़ा जरूरी। कोई तरीका वारदात बिल्कुल वही, एक कॉमा फुल स्टॉप तक नहीं बदला जा रहा। कोशिश ये है कि आरिफ अलवी बात मान ले, मामलात बेहतर हों, सेनेट के लोगों को अगली मुद्दत तक के लिए मुंतखब कर लिया जाए, और अगर ना माना तो फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ओहदा संभाल ले। आरिफ अलवी को पैगाम भी दे दिया गया, कहा दस्तखत करके रख भी लो कागजात में। ये सारी खबरें आप लोगों ने पता होंगी आपको। लेकिन ये ऑप्शंस जो हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह इसकी है कि इनकी जो अपने इक़दामात अब तक के हैं, उसका नतीजा इन्हें नहीं मालूम। आप लोग सोचते होंगे सारी साजिशें अवाम के सामने रखने का मकसद क्या है कि सब कुछ होगा तो देख लीजिए। लेकिन सबसे जो अहम बात, जो 24 करोड़ अवाम नहीं समझ रही, जजेस को नहीं पता, अदालतों को नहीं पता, इंतज़ामिया को नहीं पता, सियासतदानों को नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, पाकिस्तान की अवाम को नहीं पता कि इलेक्शन होंगे या नहीं। अगर होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, अवाम क्या करेगी, नतीजा क्या होगा। ये वो $1 मिलियन का सवाल है जो सहूलतकारों के पास भी, इन्हें भी नहीं पता क्या होना है कल। इसीलिए ये अभी तक अपना रोज एक नया मंसूबा बनाते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से उसका तोड़ निकल आता है। फिर ये दूसरा मंसूबा बनाते हैं, अल्लाह उससे भी गलत करता है। तो फिर ये अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद तक, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं होगा क्या, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बार बार। और इस वक्त जो इनके दानिश्वर इनके इर्द गिर्द बैठे हुए, जो पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? 1984 में सदारती रेफरेंडम में ज़ियाउल हक 98% वोट ले गया। उसका नारा भी यही था, मईशत बेहतर करनी है, स्टॉक मार्केट ऊपर लानी है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो रेफरेंडम ही इसका हाल है। इस्लाम का नारा साथ जोड़ दिया। तमाम फिर जमहूरी सरगर्मियों पर 11 साल पाबंदी। 77 में जब जमहूरी हुकूमत का इसने तख्ता उल्टा ज़ियाउल हक ने, तो उसका पहला जुमला आप पढ़े, मेरा यकीन है पाकिस्तान की बका जमहूरियत में। लेकिन फिर 11 साल ये बका उसके पैरों के नीचे रोनती रही। अब 17 अगस्त आमों की पेटी ना निकलती तो अगले 11 साल भी यही होना था। ये 3 महीने का वादा करके 11 महीने सांप की तरह, 11 साल सांप की तरह बैठा रहा। इन्हें तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, मजे तो 2 साल के हैं। कामरान खान, सुहेल वड़ाई, जावेद चौधरी, अस्मा शिराजी, कामरान शाहिद, इन्हें इतनी मजबूती से पकड़ के बैठे हुए हैं कि छोड़ने नहीं दे रहे। जिया के दौर में भी साफ ही यही जाके बताया करते, सब अच्छा है की रिपोर्ट है, अवाम में आप मकबूल है। खान तो कुछ भी नहीं है। ये अभी भी यही वारदात, ये बांग्लादेश को यहिया खान कहता था, मैं मशरकी पाकिस्तान मगरबी दोनों को जानता हूँ, अवाम मेरे साथ है। लेकिन हालात बदले ने पता ही नहीं। अब मार्शल लॉ लगाना मुश्किल है। इसमें हाइब्रिड सिस्टम आपको पता चला रहे हैं, जिसमें सादिक संजरानी या नवाज शरीफ जैसे लोग, बल्कि नवाज शरीफ जैसे लोग भी नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के मामले पर ये 7 दफ़ा गलती कर चुके, वो इनका गिरबान पकड़ लेता है। इसीलिए शहबाज शरीफ ज़्यादा सूटेबल है। मुलाकातें हुई चौधरी निसार के साथ जो 25 दिसंबर को। अब देखिए, पहले इलेक्शन जिस तरह इन्होंने करवाए पाकिस्तान में, लिबिया, शाम, इराक, फ़लस्तीन और चचनिया बनाने की कोशिश। 24 करोड़ लोगों को पता है कि जिस तरह अयूब खान के दौर में इन्होंने पहले कोल्ड वॉर शुरू की, अमेरिका के साथ उसके कैंप में घुस के पाकिस्तान के, ताकि अवाम इलेक्शन की तरफ ना जाए। फिर यहिया खान की बारी आई, उसने इलेक्शन मनसूख करवाने के लिए वहाँ उस वक्त मशरकी पाकिस्तान 2 टुकड़े करवा दिया, मशरकी मगरबी 2 टुकड़ों में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद फिर इलेक्शन रोकने के लिए ज़ियाउल हक की बारी आई, बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के उसने अफगान वॉर शुरू करवा दी, सोवियत यूनियन का मामला। आपको याद होंगी सारी बातें, ताकि पाकिस्तान की कौम इस इलेक्शन की तरफ ना आए, अपने नुमाइंदे ना चुने। परवेज़ मुशर्रफ की बारी आई, उसने भी 9/11 के बाद पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना दिया। इशफाक यानी की बारी आई इलेक्शन की, उसने वहाँ एबटाबाद का मामला शुरू करवा दिया। आसिफ जरदारी ने जिस पर मेमो गेट लिख के अमेरिका को बुलाया।
اب عوام جمہوریت کی طرف نہ جائے، روکنے کا یہ سلسلہ، جنرل باجوہ کی باری آئی تو یوکرین کو ہتھیار بیچ کے روس کی جنگ میں کود پڑے مخالف اس کے، خان کی حکومت گرائی تاکہ عوام اور جمہوریت آگے نہ چل سکے، لوگوں کو ان کا حق نہ ملے۔ آج جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کی جنگ میں یہ لوگ شامل ہیں، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جیل میں بیٹھ کے خان نے ان کو وہ سبق سکھا دیا عوام کو جو ماضی میں کسی حکمران نے کی۔ یہ اسما شیرازی وغیرہ نگران حکومت کے جو صحافی ہیں، عمران خان کے ایک آرٹیکل کیوں آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ مرتضیٰ سولنگی کے تو خود ٹویٹر جو موجودہ ایکس ہے اس نے اس ٹویٹ کے نیچے جواب دیا، سولنگی جھوٹ نہ بولو، خان سزا یافتہ نہیں ہے۔ عمران خان کا لکھا ہوا آرٹیکل کے گلے میں پھنسا ہوا ہڈی کی طرح۔ اکانومسٹ دنیا کے مشہور آرٹیکلز میں خان کا پیغام بار بار نشر کر رہا ہے۔ اس آرٹیکل کو تقریباً 15 لاکھ لوگ، زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اب تک، اور یہ کتنے دیکھیں چڑیا ہیں اور بیوقوف ہیں کہ عمران خان نے اس آرٹیکل میں باقاعدہ ان پہ الزام لگایا کہ نگران حکومت تحریک انصاف وہ میرے خلاف کام کر رہی ہیں۔ ناجائز نگران وزیر اطلاعات جو امریکہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ چلانا خیر بری بات نہیں ہے، آصف علی زرداری کے بعد میں نوکر بنا، پھر ریڈیو پاکستان میں سے عہدے دیے گئے، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان اداروں میں جمہوریت کے نام پر فنڈ جو ملتا ہے، انڈومنٹ فنڈ فار ڈیموکریسی، اس سے پیسے لے کے ان کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں نیا دور، اب صحافت اخلاقیات کا جنازہ نکال کے اس نے عمران خان کے حق میں خود ثبوت دے دی، اکانومسٹ پر بول پڑا، اس کا جواب ساری دنیا نے دیا، کمیونٹی نوٹ بھی اس کے ٹویٹ کے نیچے لگ گیا، اور اس سے اکانومسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے عمران خان کا آرٹیکل کیوں چھاپا؟ انہوں نے اس کو جواب دینے کی زحمت نہیں کی، اس قابل نہیں ہے لوگ، آرٹیکل دوبارہ ری ٹویٹ کر دیا۔ اس آرٹیکل میں عمران خان نے کیا کہا؟ الیکشن 90 دن کے اندر نہ کرانے پر پاکستان کا آئین توڑا، بغاوت ہے، بغاوت کا مقدمہ درج کرو، سزا ان پہ لگے، یہ پاکستان کا آئین ہے، انہیں تکلیف شروع ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے خان کو باہر آنے کیوں نہیں دیتے، مسئلہ کیا ہے اتنا بڑا، باقی تو لوگ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ خان نے بھی الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جو کہا کہ تم لوگوں قانون توڑے، تمہارے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، آپ یقین کریں خطرہ صرف اس چیز کا۔ اس سے پہلے مشرف پر جب جج وقار سیٹھ نے آرٹیکل 6 لگایا تو دیکھیں انہوں نے وقار سیٹھ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مشرف اس وقت بیماری کی حالت میں دبئی میں تھا، لیکن آرٹیکل 6 کا سننا تھا، سارے سہولت کار انہوں نے وقار سیٹھ کو راستے سے ہٹا دیا۔ آج بھی معاملہ یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ آرٹیکل 6 سے بھاگ رہے ہیں۔ خان جو بار بار کہتا ہے رول آف لا، رول آف لا، تو رول آف لا آرٹیکل 6 ہے، ذرا پڑھے اس میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جان بچانے اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے آرٹیکل نے انہیں یہ بھی دکھ دیا کہ عمران خان نے آلو گوشت کے بارے میں کیوں نہیں بات کی، بال لگوانے کے بارے میں کیوں نہیں کچھ لکھا، جس طرح نواز شریف کرتا رہا۔ یاد رکھیں نواز شریف کے بعد جیل میں اتنے وسائل تھے، وہ چاہتا تو پوری ایک فلم بنا دیتا جمہوریت پہ، اگر جمہوری ہوتا تو۔ وہ لندن میں 4 سال رہ کے بھی بریانی بنانا سیکھنا، کافی کیسے بنائی جاتی ہے، پولو کے میچ دیکھنے، ان کے دماغ میں اگر کچھ ہو، ایک کاغذ پر ایک سادہ سی انگریزی میں درخواست نہیں لکھ سکتا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں۔ اور یہ اسما شیرازی صاحب کہتی کہ جیل میں خان کو اجازت کیوں ملی، اور دنیا کی 16 بڑی کتابیں جو مشہور کتابیں بیسٹ سیلنگ بکس انہیں کہتے ہیں، وہ جیل سے لکھی گی۔ منڈیلا کی کتاب ہے، مارکو پولو کی کتاب ہے، ہنری ڈیوڈ کی کتاب ہے، جین جینٹ کی کتاب ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی کتاب ہے، فویا کی کتاب ہے، گاندھی صاحب کی کتاب ہے، عزرا پاؤنڈ کی، کتنی میں ان کو نام لوں، مجھے تو خود اتنے نام یاد نہیں رہیں گے۔ اسما شیرازی صاحب کو پوری لسٹ بھیجتا ہوں، پڑھ لیں ذرا، دنیا کے رہنما جیلوں میں کرتے کیا؟ وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ ڈیل نہیں کرتے، وہ بال نہیں لگواتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے دانشور بنے ہوئے اس وقت نگران حکومت کے، 16 جماعتیں، میڈیا، بیوروکریسی، ان میں تمام 1-2 قابل لوگ ڈھونڈ لیتے، اور نہیں ملتے باہر سے کوئی ڈھونڈ لو، آرٹیکل کا جواب دو حقائق سے، اسے غلط ثابت کرو، وسائل تمہارے پاس، ذرائع تمہارے پاس، لاکھوں ڈالر دے کے تم باہر سے کسی سے لابنگ کروا لو، فری لانس جرنلسٹ بیٹھے ہوئے دنیا میں کسی کو پکڑ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ خان کی باتیں غلط ثابت ہو نہیں سکتی۔ الیکشن مینج ہے، بالکل مینج ہے، نگران حکومت جانبدار ہے، بالکل ہے، نواز شریف ڈیل کر کے آیا، بالکل آیا، پولیس ظلم کر رہی ہے عوام پہ، بالکل کر رہی ہے، خان کے تمام کیسز جھوٹ ہیں، بالکل جھوٹ ہے، پاکستان میں میڈیا اور عدالتیں بالکل اس وقت ان کے انڈر ہے، بالکل اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مکمل کردار ادا کر رہی ہے، یہ سارے وہ ثبوت ہیں۔ اب یہ اسما شیرازی ہوگی، گریدہ فاروقی ہوگی، یا سہیل وڑائچ، کامران خان، کامران شاہد، یہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں، سیکھتے نہیں، ورنہ اس کا جواب دیتے کچھ نہ کچھ۔ ان چڑیا جیسے لوگوں کو پتہ نہیں کہ برطانیہ کا یہ وہ اکانومسٹ اخبار ہے جو دنیا کی ٹاپ لیڈرشپ، معیشت کے ایکسپرٹس، ماہرین پڑھتے ہیں۔ یہ جنگ اخبار نہیں ہے کہ پیسے دے کے جو مرضی لکھوا لو، اس میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو مغرب سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ ان کے پاس تو دیکھیں سب سے بڑا سوال یہ، اسے بائبل کی طرح وہاں سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ابھی بیانیہ ہے کہ 9 مئی جناح ہاؤس ابھی دوبارہ تعمیر نہیں، جس کے اندر آثار قدیمہ موہنجو دڑو بنایا جا رہا ہے، ایک اجڑی ہوئی بیوہ کا تصور پیش کرنے کے لیے۔ ابھی وہ نون لیگ کا ایک مولوی کل جو فضل الرحمان کے پیروں کی خاک کو سرما، مریم کا بچا ہوا پانی تبرک وہ استعمال کرنے، کل پنکھوں کو شہید کہہ رہا تھا۔ پتہ دیکھیں یہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو اس وقت انہوں نے گھنٹوں کے اندر لیاقت باغ دھو دیا، فائر بریگیڈ سے پورا علاقہ دھلوا دیا تاکہ کوئی ثبوت نہ ہو۔ ثانیہ APS ہوا، راتوں رات اسکول کو نئے سرے سے ایسے، وہ پتہ نہیں چلتا کبھی ایسا یہاں کچھ ننے پھول یہاں مرجھائے بھی تھے کہ نہیں۔ اس کے ذمہ دار دنیا کی طاقتور جیلوں سے APS کے نکال کے ترکی بھجوائے گئے۔
فیس بک اور ٹویٹر تک وہ استعمال کرتے رہے. آج ترکی میں بیٹھے وہ مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح یہ لوگ جس طرح خان پر قاتلانہ حملہ فل فور انہوں نے جائے واردات پر سے ثبوت غائب کیے, اس بندے کی فل فور ویڈیو بنا دی. آپ کو یاد ہوگا سارا, خان نے جب پلستر ٹانگ پہ باندھا تھا یہ سارے مذاق اڑاتے, فضل الرحمان سمیت سب گولیوں کا مذاق. آج 8 مہینے سے ان چند دیواروں اور تصویروں کو سینے سے لگا کے, لیکن یہاں چند پنکھے چونکہ شہید ہوئے, کچھ تصویریں دیواریں جو نامعلوم افراد, اور وہ بھی نامعلوم افراد وہ جو ان نامعلوم ٹرکوں سے اترتے ہوئے. اب اگلے 2-2.5 سال تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. حالانکہ ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں, شہادتیں موجود ہیں ان تمام لوگوں کی جو اس واقعے میں نواز شریف صاحب کے لوگ شامل ہیں. دیواریں اور توڑ پھوڑ کر کے گئے, تصویریں لے کے گئے, ویڈیوز لے, وہ سارا موجود ہے. تحریک استحکام میں وہ سارے شامل ہیں, انہیں کچھ نہیں کہا کہ وہ الیکشن لڑ لیں. اب انہیں باقی لوگوں کو رگڑا لگانے کے لیے صرف کابینہ کمیٹی بنا کے وہ نگران ناجائز وزیر اعظم, ناجائز نگران وزیر قانون سربراہ بن کے واقعات کا جائزہ لیں. کیا جائزہ لینا ہے؟ عوام سے لیں جا کے جائزہ, پوچھ لیں لوگوں سے پوچھے کہ 2 سال میں فرقہ وارانہ معاملات ختم ہو چکے تھے کیونکہ کروانے والے خان کو توڑ رہے تھے یا تحریک انصاف کو توڑ رہے تھے. اب اچانک اسلام آباد میں ایک دم ان کی آمد, ایک دم مسلکی معاملات جو اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام باشعور ہے, وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے مذاہب میں, مسالک میں, صوبائیت میں اب کوئی اختلاف نہیں. پنجاب بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے, خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہے. اب شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی تمام فرقے ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہیں, ایک نظریے تلے اکٹھے ہو چکے. اب ان مفاد پرست ٹولوں کا یہ منجن نہیں بک سکتا. یہ امریکی واردات پرانی ہو چکی ہے جو انہوں نے مشرقی پاکستان میں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مجیب کو جن لوگوں نے راستے سے ہٹایا ان میں ایک میجر فاروق رحمان تھا. جب اس کا امریکی ایک جریدے نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا جی مجھے تو وہ ایک چٹاگانگ کے ایک مجذوب ہے, فقیر ہے, پیر ہے. اس نے کہا جی شیخ مجیب کا کریکٹر ٹھیک نہیں, سے ہٹا دو راستے سے. انہوں نے مجذوب کو پکڑا, وہ اندھا بھی تھا اور حافظ بھی تھا. بعد میں پتہ چلا وہ سارا 2 نمبر فراڈ. اب اس کے پیچھے انہوں نے جب چیک کیا تو بنگلہ دیش کا ڈپٹی آرمی چیف ضیاء الرحمان اور CIA نکلے. بعد میں یہی ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کا صدر بنا اور اس کی بیٹی خالدہ ضیاء شیخ حسینہ شیخ مجیب کی بیٹی کے خلاف الیکشن بھی لڑتی رہی, وزیر اعظم بھی بنی. تو بنگالی قوم کو جس طرح سمجھ آ گیا, آج پاکستانیوں کو بھی سب واردات سمجھ آ گئی. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کیوں؟ دیکھیں ابھی تک ان کو, میں نے کہا کسی کو حالات کا نہیں پتا ہوگا کیا. قاضی فائز اگلے ہفتے نواز شریف, جہانگیر ترین کو اور باقی سب کو بھی تاحیات نیلی ختم کر دے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1 مہینے سے کم رہ گیا, نون لیگ کی انتخابی مہم کہاں ہے؟ کدھر ہیں جلسے جلوس کارنر ریلیاں؟ نہ بیانیہ ہے, نہ منصوبہ ہے, نہ سوچ ہے, نہ نظریہ ہے, سوائے رونے کے چند دکھڑے جو عوام کو پتہ ہے کہ ان صحافیوں نے لکھ کے دیے ہوتے ہیں, وہی ٹوٹکے بار بار چلا رہے ہیں, وہی فارمولہ استعمال اور ناکام ہو رہا ہے. اب یہ میدان میں آئیں کیسے؟ دوسری طرف تحریک انصاف واحد جماعت جو الیکشن کے لیے تیار ہے, الیکشن مہم میں بھرپور طاقت سے جا رہی ہے, اور پہلی دفعہ تحریک انصاف کو بنا پیسے دیے نغمے ترانے انتخابی مہم, عوام خود اپنی مدد آت نغمے بھی بنا رہی, ترانے بھی بنا رہی, اور تحریک انصاف کے رہنما سارے میدان میں آنے کے لیے بے قرار ہے. اب تو کاغذات بھی منظور ہو چکے, اسد کیسر کے بھی ہو چکے, میجر طاہر صادق کے بھی ہو چکے. اب انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کے NA 150 151 صوبائی حلقوں سے الیکشن کی نائل قرار دیا, ٹریبیونل نے کاغذات مسترد کیے, اپیل خارج کی. آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی خان کے ساتھ کھڑا ہے, لیکن فکر نہ کریں, مہربانو قریشی اور زین قریشی کے منظور ہو چکے ہیں, اور شاہ محمود قریشی نہ لڑا الیکشن تو کوئی مسئلہ نہیں, مہربانو خان کا نظریہ لے کے آگے آئے گی, اگلی نسلوں تک نظریہ تو پہنچنا ہے, فرق تو کوئی نہیں پڑنا. اب فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ بھی دوبارہ ٹریبیونل میں اسی لیے لا رہے ہیں, حالانکہ وہ کل منظور ہوئے, لیکن اب اعتراض اس پہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ سنیں گے, ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں. فواد چودھری الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے ساتھ ہے, انہیں پتہ ہے اگر فواد چودھری کی یہاں پہ ضمانت ہوتی ہے تو پھر عمران خان کا کیس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اسی لیے اب یہ آرڈر برقرار رہے گا, یا جو معاملہ ہوگا آج کلیئر ہو جائے گا, لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں نہیں کریں گے. اب اس کی وجہ سے دیکھیں اسکردو کے حالات خراب, دیامر بھاشا ڈیم جو عمران خان نے بنایا وہاں پہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, چین کے ساتھ معاملات, چین کی انویسٹمنٹ ہے, وہاں تنخواہیں نہیں دی جا رہی, کمیشن چھینا جا رہا ہے. وجہ صرف اور صرف عوام میں بے چینی. اب عوام اس وقت سڑکوں پہ جمع غفیر ہے اسکردو میں, اب دیکھیں وہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ڈار کی میں بات کروں گا, آج 9واں دن ہے اس شعر کا. قاضی فائز صاحب پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا ہے, عمران ریاض بنانا چاہتا ہے اسے. اس کی بوڑھی ماں روزانہ در بدر ہو رہی ہے, نظر آ رہی, قاضی کو نظر نہیں آتی. قاضی فائز کہتا ہے میری بیوی لائیو سٹریم سیشن پہ دیکھتے, قاضی صاحب ٹھیک طرح بیٹھے نہیں. اور کس طرح بیٹھے قاضی صاحب, کاش وہ یہ کہہ دیتی قاضی صاحب زمین پہ لیٹ جائیں, وہ بھی الٹے, لیکن لوگوں کو انصاف دے دیں. اپنا وقت یاد رکھیں, آپ کی بیگم لاٹھی لے کے سرینا صاحبہ جب عدالت جاتی پورے ملک میں چیخو پکار مچ گئی تھی. آج عمر ڈار کی والدہ نظر نہیں آ رہی. قاضی صاحب سے پوچھیں, بلکہ میں تو پوچھتا ہوں تمام دینی اور مذہبی علماء سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے, علامہ ناصر عباس صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, کہ ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا ذرا قاضی صاحب کو اصل اسلام بتائیں, اس کو بتائیں یہ اسلام کی جو ڈیفینیشن یہ کرتا ہے وہ نہیں ہے.
توبہ پر اگر اتنا ہی یقین ہے تو پھر کھول دو جیل کے دروازے، تمام قیدیوں کو توبہ کروا کے چھوڑ دیں جو بے گناہ ہیں، جبری گمشدگیاں ہیں۔ قاضی منصف کی کرسی پر آرام سے سٹائل سے بیٹھتا کیسے ہے؟ جن کے گمشدہ ہیں وہ تکلیف میں، راتیں عذاب میں ان کی گزر رہی ہیں۔ عمر ڈار کی بیٹی لائبہ بار بار عدالتوں سے فریاد کرتی ہے، جمشید دستی کی بیوی کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ اسلام میں دیکھیں ذرا اسلام کیا کہتا ہے عزتوں پر، گمشدگیوں پر اور زیادتیوں پر، پڑھے جا کے اسلام کو، نہیں تو میں ان علماء سے درخواست کروں اس کو بتائیں۔ اور ان سے اچھے تو وہ ڈاکو نکلے، ابھی جج کو پکڑا، اس کے گارڈ سے پیسے چھینے، جج نے کہا میں جج ہوں، ڈاکوؤں نے کہا یہاں ہمارا انصاف ہے، سب برابر ہے۔ اور قاضی صاحب خدا کا واسطہ ہے ڈاکوؤں سے کچھ سیکھ لیں، انصاف کر دیں، 10 مہینے ہیں آپ کے چلے جانے، آپ نے ان لوگوں کو چھڑوا دیں۔ عمر ڈار مظلوم ہے اس وقت، اس ڈار خاندان کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا آپ لوگوں نے، ابھی بھی ان کے اس طرح بچے ہوا، جرم کیا ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ 9 مئی پہ تو ساری واردات سب جانتے ہیں کیا ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ تحریک استحکام میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں عمر ڈار بیچارہ مظلوم 9 دن ہو گئے آج۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر اس پر رحم کرے۔ اگلی ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔